opposition. Simply remarkable, and one would think of Ruth Ginsburg perhaps in the US. Her legacy is marked by her resilience, her passionate defense of human rights, and her influential role in pushing democratic processes in Pakistan. So I'm delighted and very honored that I stand here as a guest in Asma Jahangir's conference, which to me means a lot. Let me at the very outset say that I'm neither here to defend jurisprudence of the Supreme Court, neither I'm here to say that I'm very proud of some of the things that we've done. I think there have been dark patches of the judiciary, and I'm not proud of that. There have been bad decisions, there have been good decisions, there have been low points, and there have been high points. But that's for you to judge. We make jurisprudence, we give out judgments, and it's for you to critique those judgments. You have all the right to do that. I'm here, and I accepted this invitation, frankly, to be here today to tell you that what is the future vision that the court has, what is that foresight that we might have to develop the institution into a robust, independent institution for the future. So I want to talk about the future, and I want to talk to you about the institutional construct that we're thinking the Supreme Court ought to have, what's the internal thought process, and what's the future we're looking at. I think that's important because reforms don't come easy to public sector institutions. And I think there's been a long lull and there hasn't been much earlier. But I think there is now a great passion and a desire for reform of the institution itself, of the entire judiciary. And I want to share with you that it is high time that we put our house in order. We also make our institution the way the Constitution imagines and envisages our institution. You see, the best way to safeguard, as the topic goes, the best way to safeguard civil liberties of the people is through an institutional and a systemic reform, to my mind, to build a judicial system in the country that is fiercely independent. If you really want civil rights being enforced, then Okay. I've just been informed that there are interpreters and I can speak in Urdu, so thank you so much. I'm very delighted to do that. बताने का मकसद ये है कि इस वक्त आइन क्या इमेजिन करता है कि इंस्टीट्यूशन जुडिशरी कैसी होनी चाहिए. आइन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है. आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ वो कुछ ऐसे गुजारिशात हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है. जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा. इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है. एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं. ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, कोलिजियल थॉट डेवलप हो रही है. तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते. और ये इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो हैं इदारे को चलाने की, इसको हमें भूलना पड़ेगा. उस सिस्टम की शक्ल क्या होनी चाहिए, उस सिस्टम की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक रोबस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाती है, वो गुजारिशात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. और वो अगर हम कर जाएँ तो फिर हम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम बन जाएगा, जिसके बाद ये सारे राइट्स की जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो आज भी हो रहे हैं, आज भी जूरिस्प्रूडेंस बन रही है. लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक स्ट्रक्चरल और सिस्टेमिक सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ कि वो कैसे होगा. आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपीडिशियस जस्टिस दे और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे. ये तीन चीज़ें आइन में लिखी हुई हैं और इसको अचीव करने के लिए क्या एक फॉर्मेट, क्या एक सिस्टम होना चाहिए वो बताना चाहता हूँ. ये भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि मैं कोई ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से. उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ. मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छी डिसीजंस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं.
لیکن اس وقت میں آپ سے مخاطب صرف اس بات پہ ہوں کہ فیوچر کی سوچ کیا ہے ادارے کے اندر. اور آپ لوگوں کا انسٹیٹیوشن ہے, آپ کو ہم سروس کرتے ہیں, 240 ملین کی پاپولیشن ہے جس کو سپریم کورٹ جوڈیشل سروس کر رہی ہے, تو ان کی اپنی سوچ اندر کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ بھی بخل بتا دینی چاہیے کہ دیکھیں کچھ ڈیسیجنز بری ہو سکتی ہیں کہ لیکن لارجلی روزانہ 4000 جج پاکستان میں کام کر رہے ہیں, وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں جسٹس. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی ڈیسیجنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کنٹروورسی بھی کریٹ ہوتی ہے, کرٹیک بھی ہوتی ہے, یہ ایک سلسلہ ہے. ہمارے لاسٹ ایئر خالی, اور میں آپ کو صرف اتنا کریڈٹ تو لینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم سروس کر رہے ہیں 2023 الون میں ہم نے 1.69 ملین کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں پاکستان میں, جنوری 23 سے دسمبر 23 تک. تو آخر کچھ جج صاحبان کام تو کر رہے ہیں, تو ایک دم اس کو برش اسائڈ مت کیجئے کہ جسٹس سسٹم چل ہی نہیں رہا, ایسا بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈیسیجنز اس پہ آ کے حاوی ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس کو اور روبسٹ بنانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سول میٹرز, کرمنل میٹرز, ٹیکس میٹرز, سروس میٹرز, لینڈ میٹرز, آخر پچھلے کتنے سالوں سے جورسپروڈنس پروڈیوس ہو رہی ہے, ہم یہ مقدمات لوگوں کے سن ہی رہے ہیں. لیکن اور اس لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں, اور ہمارے ایلڈرز نے بھی لاء ڈیولپ کیا ہے, جورسپروڈنس ملک پہ ڈیولپ ہوئی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا سسٹم سلگش ہے اور سلو ہے. ہر عام آدمی یہ بات کرتا ہے کہ 20 سال لگ جاتے ہیں ایک سول کورٹ سے مقدمہ سپریم کورٹ تک جانے میں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, غلط ہے. ایکسپیڈیشس آئین کہتا ہونا چاہیے, جسٹس سسٹم ہونا چاہیے. تو ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سسٹم کہ کیسے ایسی انٹروینشنز کرنی ہمیں ضروری ہیں جو ہم سوچ بھی رہے ہیں اس وقت کرنٹ لیڈرشپ آلسو, اور فیوچر میں بھی جو ہم سوچتے ہیں کہ کریں کہ اس نظام کو درست کر سکیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً 2 ملین کیسز, پاکستان 2.4 ملین کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان میں. اب اگر آگے چلنا ہے ہم نے, اور اس وقت میں اس سے بھی کرٹیک کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ورلڈ بینک جسٹس پروجیکٹ رپورٹ کے مطابق ہمارا کو 130 نمبر ہے 142 نمبر کنٹریز میں, بہت برا ہے, کوئی اچھی پکچر نہیں ہے. عوام کے دماغ میں یا پبلک آر آلسو تھنکنگ کہ ہم کوئی ڈیلیور زیادہ نہیں کرتے, شاید آپ کا اپنا ویو ہے اور ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روڈ ہیڈ کیا ہے, از دا فیوچر دیٹ از مائی کنسرن, جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو بہت ضروری ہو جائے گا ہمیں 2 یا 4 یا جتنے بھی ہمارے ملین کیسز پینڈنگ ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے, اس میں ایکسپیڈیشس جسٹس سسٹم لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوگا وہ ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہمیں ضروری ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی کا سسٹم نہیں, اے آئی کا سسٹم یا آئی ٹی نہیں لائیں گے اپنے سسٹم میں, اور کلونیل انداز سے ہی چلتے رہیں گے رجسٹرز بنا کے, تو ہم یہ 2.4 ملین کیسز کو نہیں ایڈریس کر سکتے, اور یہ اسی طرح 20 سال لگیں گے نیچے سے کیس اوپر آنے میں. تو اس وقت جو سوچ ہے, جس پہ کام ہو رہا ہے, ہماری ایک نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی ہے جس نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیکھیں, آپ سے میں بالکل فرینکلی بتاتا ہوں کہ آج میں اگر کسی سیشن جج صاحب سے پوچھوں کہ بتائیں فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ میں پرابلم کس کیس کا آ رہا ہے, باٹل نیکس کدھر ہے, کیوں نہیں آپ کے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے, وہ انگلی نہیں رکھ سکتے اس کیس پہ کہ جس میں پرابلم ہے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کون سا کیس ہے جس میں 40 ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہیں. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس نہیں ہوا پچھلے 2 سال سے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس ہونا ہے, کس کی ایڈجرنمنٹس ہوئی ہیں, کس میں اسٹے آرڈر مل گیا ہے اور 2 سال گزر گئے ہیں, نہیں بتا سکتے. ابھی تک ہم ڈیٹا مانگتے ہیں تو ہمیں ایکسل شیٹ پہ ڈیٹا مل جاتا ہے جو ہم سے that doesn't talk to us, that data doesn't talk to us. So ہمیں ٹیکنالوجی, ایک اسمارٹ ٹیکنالوجی لے کے جانی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور ہمیں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جو انٹیلیجنٹ اسمارٹ ڈیٹا ہے جس کی انالیسز ہمیں شروع کرنی پڑے گی. ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ڈیٹا انالیسز روم جب تک نہیں بنے گا, انلیس ہر روز بیٹھ کے ہم ڈیش بورڈ پہ دیکھیں کہ کون سے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ہو رہے,
ہم نیا سسٹم جو بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہر کیس کی لائف ہسٹری کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو الارم بیلز کا نام دے رہے ہیں اور الارم بیلز کے طور پہ اس کو اکٹھا کریں گے. فار ایگزامپل اگر ایک کیس میں 3 سال سے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا, ایویڈنس نہیں ہو رہا, یا ایڈجرنمنٹس ہو رہی ہیں یا اسٹے آرڈر, یہ الارم بیلز ہیں. دس ول پٹ دیٹ کیس انٹو ریڈ. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیش بورڈز بن جائیں, کلر کوڈڈ ڈیش بورڈز, اور آئی کین ٹیل کہ کون سے کیسز ریڈ میں ہیں جو آج میں نہیں بتا سکتا. If I pick up the phone and talk to the sessions judge in Pakistan, I can't tell him کون سا کیس ٹھیک کرو, کون سے تمہارے پرابلم ایریاز ہیں, میں نہیں بتا سکتا. It is important that through this information technology ہم ڈیش بورڈز کریٹ کریں جس میں ہم through color coding ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ریڈ میں ہے کیسز, یہ اورنج میں ہے کیسز, اور یہ گرین میں ہے. آئیڈیل پاکستان کیا ہوگا کہ سارے ضلع جو ہوں گے گرین میں پہنچ جائیں اور ہمارے سارے ریڈ کیسز ختم ہو جائیں. اسی طرح ہائی کورٹ میں اور اسی طرح سپریم کورٹ میں. So the first big intervention جس پہ کام شروع ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں لائیں گے اور اے آئی نہیں لائیں گے تو یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا, یہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے تو ٹیکنالوجی ہے, اور ٹیکنالوجی تھرو ڈیش بورڈ, انٹیلیجنٹ ڈیٹا, مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن, ایوری ڈے سپرویژن آف دا کیس. جس طرح آپ ایک بڑی کارپوریشن دیکھتے ہیں, ان کا ایک کنٹرول روم ہوتا ہے جس میں وہ ڈیلی دیکھ رہے ہیں اپنی پروڈکشن کہ کیسے چل رہا ہے. جب تک ہمارا یہ سسٹم نہیں بنے گا ہم اپنے کیسز کو نہیں مانیٹر کر سکیں گے, اور یوں ہی چیزیں چلتی رہیں گی جیسے چل رہی ہیں. تو دیٹس نمبر 1. نمبر 2 پہ آتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں. میرے خیال یہ بہت ہی کرٹیکل ایریا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک ہائی کورٹ کے جج کی یا ویسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کی کیسے ہو رہی ہے. ایگزامینیشن پیٹرنز ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کیسے ہیں. ہمارے کچھ زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی ججز آئے جس کو چائنا بیچ کہتے ہیں, کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آ گئے. تو چائنا بیچ, آئی ایم ناٹ پوٹنگ ڈاؤن چائنا ایٹ آل, بٹ آئی ایم سیئنگ چائنا بیچ نے پھر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. تو اس لیے اپوائنٹمنٹ پروسیس ہیز ٹو بی اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور ہمیں اس میں چیزیں سوچنی ہیں اور ری تھنک کرنی ہیں. اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس رولز پینڈنگ ہیں جو 3rd اور 4th کو میٹنگ رکھی گئی ہے, اور ہماری بار بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپوائنٹمنٹس کیسے کرنے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر about the person that we are inducting as a judge, because اس نے 20 سال سسٹم میں رہنا ہے اور سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے. اس لیے بہت لازمن ہے کہ وہ جج آپ کیسے لیتے ہیں. سو اپوائنٹمنٹ پروسیس میں پبلک ہیئرنگز کا کانسیپٹ, یہ میری سوچ ہے کہ پبلک ہیئرنگز کا بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھیں, آپ اس کے کام کے بارے میں دیکھیں, اور یہ سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا, یہ ججز اس طرح نہیں بنانے. ہم نے جج بنانے ہیں میرٹ پہ اگر سسٹم چلانا ہے. اور if you really want to make Asma Jahangir proud one day, then we have to really figure that out seriously. So ایک ہم اس کے کافی ریگرس طریقے ہیں جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے انڈکٹ ججز کو کیسے کرنا ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹس ایٹ دی اپوائنٹمنٹ اسٹیج اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا, اب آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپٹنٹ ہے, سلگش ہے, ہی ڈز ناٹ ورک, فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں. سو آئی تھنک ہمارا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, وی ہیو ٹو میک اٹ مور امپاورڈ. اینڈ ریسنٹ ڈیسیژنس یو مسٹ ہیو سین, ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پہ کافی سیریسلی ایکشن لیا. اس کو اور اسٹرانگ کرنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کین ناٹ ٹالریٹ کرپشن اینڈ کین ناٹ ٹالریٹ انکمپٹنس. یہ 2 چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی, اور اس کے لیے بڑی بدمزگی ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا, اس میں بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے, ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. لیکن وی ہیو ٹو کٹ تھرو دس چیز اینڈ وی ہیو ٹو اچیو دس ٹارگیٹ آف ریموونگ ججز اف دے آر ناٹ گڈ. ایس جے سی جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی باتیں کرتی, لیکن ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا سسٹم بھی ہمیں اسی طرح کا بنانا پڑے گا. جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے ہائی کورٹس کی, دے ہیو ٹو بیکم مور پرو ایکٹیو اینڈ روبسٹ اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو تھرو ججز آؤٹ ہو آر ناٹ پرفارمنگ. یہ ایک دوسرا چیز ہے جو اگر آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ ریموول آف جج شوڈ بی ویری امپورٹنٹ.
and no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. ہم ایک پبلک سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر میں ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں جسٹس سسٹم کی. وی کی ناٹ ٹالریٹ سچ پیپل ان دا سسٹم. تیسری چیز ہے, چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے. کیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے, یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوش آئند چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا, جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے, اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, تو یہ کولیجیالٹی آنی پڑے گی. یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے بہت چیف جسٹس اسپیسیفک سینٹرک ڈریون ہے. آئی تھنک میں کریڈٹ دیتا ہوں کرنٹ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو بھی کہ انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپنی پاور کو کرٹیل کیا اور ایک کمیٹی بنائی. یہ شاید پاسٹ میں کوئی نہ کرتا, یہ انہوں نے کیا. آئی کمپلیمنٹ ہم فار دس اینڈ دیٹس اے بریو موو. اب اس چیز کو, یہ ساری سوچ ہمیں آگے لانی ہے. تھرو اے کولیجیل فیشن ہم آگے چلیں, ہم کلیکٹیو تھنکنگ سے آگے چلیں. یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو. دیر ہیز بین, آپ نے پاسٹ میں دیکھا ایڈونچرزم بھی بہت ہوئی ہمارے کورٹ سے. ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری کیس کی فکسیشن, بینچز کی فارمیشن, یہ ساری ٹیکنالوجی ہی سنبھال سکتی ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ, اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو آپ کہے جی یہ سسٹم ہے ہمارا, ایک اے آئی سسٹم ہے, یہ بینچز بھی بناتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز, یہ کیسز بھی مارک کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز اینڈ کیس مینجمنٹ اینڈ کیس لوڈ. ہمیں کوئی انڈیویجول اس میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں ایٹ دا لوور لیول, who make sure that the cases travel to various places. یہ بھی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو میں نے آپ سے ٹیکنالوجی کی پہلے بات کی, وہ ٹیکنالوجی کٹس تھرو دا چیز اور ایک بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہمیں دے دیتا ہے. آپ یہ نہیں گیس کر سکتے کہ کس بینچ کے جانا ہے, بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. آئی تھنک اس طرف ہمیں جانا ہے اور اس طرف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہمیں لے جا رہا ہے. اس پہ کافی سوچ شروع ہے کہ کولیجیل تھنکنگ ہو, انڈیویجولسٹک تھاٹ کو اب ختم کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کے ساتھ میں فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے کیس ہیں جو ہمارے پاس ہے. 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. اوپر تو اتنے نہیں ہیں. The real fact or the real problem is in the district judiciary. ہمیں دنیا کی پریکٹس کو دیکھنا ہے, گلوبل پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کر رہی ہے. ہم لگے ہوئے ایک ہی ڈگر پہ کہ جی فیصلہ ہوگا, ہر کیس میں فیصلہ ہوگا, عدالت میں جائیں فیصلہ ہوگا. دنیا میں ایونیوز چینج ہو گئے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے. دنیا میں آپ کورٹ میں جاتے ہیں اینڈ پہ, پہلے بہت سے اور راستے ہیں ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے. اگر ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا ادارہ ہے, یہی ہمارا بزنس ہے نا, ہم ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی, تو پھر ہمارے پاس آپشنز بھی ہونے چاہیے نئے, اور وہ آپشنز دنیا میں ہیں, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں ADR, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. اب اس میں سب سے زیادہ اس وقت پاپولر جو دنیا میں چیز چل رہی ہے وہ میڈییشن ہے, جس میں لوگ خود بیٹھ کے سیٹل کر دیتے ہیں. ایک جج ہو سکتا ہے جو میڈییٹر ٹرین ہوا ہو, یا کوئی بھی میڈییٹر ہو, وہ آپ کو میڈییٹ کرا کے آپ کا ڈسپیوٹ حل کر سکتا ہے. اسی طرح آربیٹریشن اور پھر اور چیزیں. اب میڈییشن کے سلسلے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے 138 ضلعوں میں میڈییشن سینٹر قائم ہوں گے ہر عدالت میں. اسے کہتے ہیں کورٹ اینیکسڈ میڈییشن, کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ لڑنا ہے, آپ جا کے سیٹل کر سکتے ہیں ساتھ والے سینٹر میں جا کے. تو یہ سینٹر جب آ جائیں گے تو میڈییشن کی طرف بھی ایک رجحان ہوگا. اور ایک دفعہ ہم نے پنجاب میں جوڈیشری, آرمی کم سیکنڈ. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سسٹم جو نہیں چل رہا نیچے لٹیگیشن کا, آپ وکلا حضرات یہاں بیٹھے ہیں, سب دوست ہیں, میں بھی وکیل تھا پہلے. ایڈجرنمنٹس آپ سے آ رہی ہیں, سلو کر دیا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 80% جو ڈیلے ہے کیسوں کا وہ ایڈجرنمنٹس کی وجہ سے.
تو یہ آپ کو سوچنا ہے اور بار کے لیڈرز کو سوچنا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے, آپ کی بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک صدر بات کر کے جاتا ہے, اگلا صدر آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ ساری باتیں. تو آپ کو ایسوسیشنز کو پلیز سوچنا ہے. The bar associations need to have continuity. This cannot work like this کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں, اگلے جو صدر آتے ہو کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ بات. اس طرح نہیں چل سکتا ادارہ. تو لیٹس آل گیٹ سیریس اباؤٹ دس کہ ہم نے ایڈجرنمنٹس کا کیا کرنا ہے. ساری دنیا میں کاسٹ ڈالی جاتی ہیں اگر مقدمہ غلط ہو جائے یا اگر آپ فیل ہو جائیں. ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. اب یہ رواج ڈالتے ہیں تو بار اپسیٹ ہو جاتی ہے. اب بار کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ کرٹیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے unless you put costs. آل اوور دا ورلڈ آپ کو کاسٹ ملتی ہیں دوسری پارٹی کو. تو خدا را بار سے بھی میری سپورٹ یہ چاہیے کہ کاسٹ ہمیں امپوز کرنی پڑے گی. وی آر ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن, بٹ آئی وانٹ دا سپورٹ آف دا بار دیٹ دس ہیز ٹو ہیپن. If you take somebody all the way to the Supreme Court in a frivolous matter, there has to be costs. At the end of the day, the whole world does that. پاکستان اس چیز کو نہیں کرتا جو کرنا ضروری ہے. اور مہربانی کیجئے سارے جو بیٹھے ہیں یہاں بڑے, آپ لوگ دیکھیں اس بات کو, ناراضگی اس میں نہیں ہونی چاہیے. اب پھر آپ دیکھیں آپ آئے دن سٹرائکس کرتے ہیں. اب خدا را ایک طرف ہم سسٹم ٹھیک کرنے نکلے ہیں نا, اب سٹرائکس کیا ہوتی ہیں جی ترکی میں فلاں چیز ہوئی ہے تو سٹرائک ہو گئی ہے چنیوٹ میں. وہ جی پتہ چلا ہے جی پتہ نہیں باہر کے کسی ملک میں کرکٹ میچ ہار گئے ہیں تو پتہ چلا گجرانوالہ میں سٹرائک ہے. از دس دا وے سسٹم رنز؟ از دس دا وے یو تھنک جوڈیشری از گوئنگ ٹو رن؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک لیٹیگنٹ کو کیا کاسٹ دینی پڑتی ہے ڈیلی کورٹ کیسز میں آنے کی. There are people who sell their livestock to come to court. مطلب بکریاں بیچتے ہیں, بھینسیں بیچتے ہیں عدالت آنے کے لیے. آپ آ کہتے ہیں آج اسٹرائک ہے کیونکہ کرکٹ میچ ہار گئے. Come on, let's get serious. And I'm very frank, being very frank with my bar leaders sitting here. آپ سوچیں اس بات کو, اس طرح نہیں چل سکتا. اچھا جی, دوسرا یہ اسٹے آرڈر کلچر بھی ختم ہوگا کیونکہ یہ آئی ٹی سسٹم جو ہمارا آ جائے گا. Stay cannot go on. Sorry, stay will get the color coding done. We'll get people who getting stay orders. یہ نہیں ہو سکتا that you sort of rent seekers جو بیٹھے سسٹم میں چلا رہے ہیں ہمارے کندھے پہ اسٹے لے کے اور پھر اور جو بھی کرتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. So this system will not be allowed to be manipulated by the mafia operating in the system which is playing the system. So hopefully with the IT and AI جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں, we cut through this entire system and try to improve it. دوسری چیز یہ ہے جو آپ کے لیے بڑی خوشائن ہے کہ آپ کی lowest number of lawyers per capita ہے پاکستان میں. I mean in Pakistan there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million. تو آپ دیکھیں یو کے میں ایک لائر ہے 203 لوگوں کے لیے. ان انڈیا چلو آسٹریلیا میں ایک ہے 300 لوگوں کے لیے. پاکستان میں ایک ہے 1000 لوگوں کے لیے. تو اس لیے وی نیڈ مور لائرز, بٹ جینوئن لائرز اینڈ ایکچوئل لا ڈگری لائرز, بیکاز دیر از این امپوسٹر کی بھی کہانی چل رہی ہے, اس کو بھی ختم کریں. تو اس لیے اے ڈی آر کی طرف ہمیں چلنا ضروری ہوگا اور بہت لازمن ہے کہ ہم اس طرف چلیں. ایک اور خوشائن بات آپ سے کرنے لگے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اسٹیٹ آف دی آرٹ آربیٹریشن قانون بنا لیا ہے, اور سیکنڈ کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں ٹو دی لا منسٹر کہ اس کی قانون سازی کی جائے پاکستان میں. لانگ ڈیو ایشو. ہمارا اس وقت آربیٹریشن کا قانون 1940 کا ہے جو ہر سٹیپ پہ کورٹ کو انوالو کر دیتا ہے. تو پاکستان میں آج سے پہلے آپ نے اگر آربیٹریشن کرنی ہے تو پہلے آربیٹریشن کر لیں اور پھر مقدمہ چلائیں. تو یو ہیو ٹو ڈو بوتھ دا تھنگس. یہ آربیٹریشن کا حال تھا ہمارے پاکستان میں. دنیا بھر میں آربیٹریشن جب آپ کرتے ہیں تو ایوارڈ کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. بڑا ریئر یا بڑا لمیٹڈ گراؤنڈز پہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں ایوارڈ کو. پاکستان میں جو چیز اسٹیپ کرتے ہیں آپ کا اسٹے مل جاتا ہے عدالت سے, اور آربیٹریشن کبھی چلتی نہیں ہے. سو وی ہیو کم اپ with the help of the experts in the country under the banner of Law and Justice Commission, the latest arbitration law in the world. We've also looked at India, جو ریسنٹ آیا ہے اس کی ساری ہم نے جو objections اس پہ آئی تھیں اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اب ہم ان کو دے رہے ہیں to the government and they need to enforce it. اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک عام آدمی کے لیے ایک ایونیو کھل جائے گا کہ ڈومیسٹک آربیٹریشن وہ اپنا کر سکتا ہے ضلعوں میں جا کے, جو ہمارا اے ڈی آر سینٹر بنے گا ہر ضلع میں, آپ جا کے آربیٹریٹ کریں اور اپنا مسئلہ حل کریں. اور دوسرا اکانومی کو بہت بہتر کرے گا. جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم ویل ہیو این انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن سینٹر ان اسلام آباد, جس کے لیے آپ ملینز آف ڈالرز خرچتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, کبھی کدھر جاتے ہیں مقدمات لے کے, آپ کے پاس ان ہاؤس پاکستان میں یہ فیسلٹی آ جائے گی. تو آربیٹریشن اتنا خوشائن لا ہے کہ آپ کو لٹیگیشن سے ہٹنا پڑے گا. اور میں سب کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لٹیگیشن از یور لاسٹ ریکورس.
You must first try to mediate, arbitrate, and only then go for litigation, which is the other way around in Pakistan, which is not the done thing. उसके बाद नई चीज़ जो दुनिया में हो रही है और हम फिर पीछे रह गए हुए हैं. मैं अभी दोहा से होके आया हूँ जहाँ 50 jurisdictions के कोर्ट से लोग आए हुए थे. दुनिया भर में कमर्शियल कोर्ट्स हैं और आपको मैं बताऊं कि दुनिया भर में कमर्शियल कोर्ट्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर एनी अदर कोर्ट. अ क्रिमिनल केस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. More important in the world is a commercial court. Why? Because it boosts your economy. It looks after the businesses of the country and injects that kind of rigor in the economy, which is essential and more important than any other case. हमारा commercial court ही कोई नहीं है. हमारा commercial court उसी के साथ चल रहा है जो बाकी चीज़ें चल रही हैं. तो हमने उधर प्रपोज भी किया दोहा में और अब इंशाल्लाह आगे चल रहे हैं इस मामले में कि पूरा कमर्शियल कॉरिडोर बनेगा पाकिस्तान में. ज़िले में आपका कमर्शियल केस जो भी डिफ़ाइन कर लें आप, कमर्शियल केसेस लार्जली बिजनेसेस से रिलेट करते हैं, वो कब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में उसका कमर्शियल डिवीज़न, एंड इवन एट द सुप्रीम कोर्ट इसमें टैक्स केसेस जो भी रेवेन्यू के केसेस हैं. ये कमर्शियल कॉरिडोर जब तक नहीं बनेगा, आपके जो इकॉनमी के मामलात हैं जो बार बार आके हमें बताते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ बैंकों के फंसे हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ टैक्स अथॉरिटीज़ के फंसे हुए हैं, तो फिर उसको चलाने का कोई तरीका बताए ना. उसका तरीका ये है कि कमर्शियल कॉरिडोर हमें अपना डेवलप करना है और उस पर काम जारी है. ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और ये कोई नई चीज़ हम नहीं कर रहे. अभी जैसा मैंने आपको कहा तकरीबन हर एडवांस्ड मुल्क में और ख़ास तौर पे इस हमारे साउथ एशियन रीजन में दिस इज़ गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड वी हैवंट कम टू दिस येट. उसके अलावा जो एक और बात करना चाह रहा था मैं, वो ये है कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन हमारी बिल्कुल पुअर एंड दैट इज़ नॉट ऑन. पाकिस्तान की पॉपुलेशन 230 मिलियन है, 50% ऑलमोस्ट ख़वातीन है, लेकिन वो नज़र नहीं आती हमारे जुडिशल सिस्टम में. क्यों नहीं नज़र आ रही थी, क्यों नहीं नज़र आ रही, क्यों नहीं हम जज ले रहे ख़वातीन को. सो अगर आपको मैं स्टेटिस्टिक्स बताऊँ जिस वी नीड टू ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव इन. आप इसको ये ना समझे कि खातून को ले आएंगे क्या. एक पूरा पर्सपेक्टिव मिसिंग है जुडिशल अंडरस्टैंडिंग का. वी डोंट नो हाउ टू डिसाइड अ पर्टिकुलर मैटर. अ वुमन वुड लुक एट द होल इशू डिफरेंटली. देयर हैज टू बी अ टोटल डिफरेंट लेंस. वो लेंस ही मिसिंग है हमारी. तो ये मत समझिए कि हम कहते हैं खातून आके बैठ जाएं तो चलो बराबर नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट enriches your jurisprudence. It brings in a total new perspective to which I am not alive to. ये बात ज़रूरी है. सो अब हम देखते हैं कि हमारी कितनी है जी. 562 वेमेन है पूरे पाकिस्तान में जजेस. 3000 या 4000 जजों में से 562 जो 16% बनती हैं. हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस हैं और हमारी कुछ हाई कोर्ट्स में मिला के भी थोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं हैं. सो दिस इज़ नथिंग टू रियली राइट होम अबाउट. हमें इसको बढ़ाना है. हम we have to take a special step towards this, that we bring in judges at the high court level, we bring in women judges at the district level, we bring them at the Supreme Court level, we get them involved in all decision making. The decision making changes. I sit with Justice Aisha, Justice Nusrat Hilali. I tell you कि ऐसे ऐसे मामलात आते हैं फैमिली के जो मेरा तो एंगल ही नहीं है, मैं समझ ही नहीं पा रहा उस चीज़ को, लेकिन वो बता रही हैं कि इस तरह भी एक चीज़ हो सकती है. And I learn. I'm missing out on all that. So इसलिए I'm sure number of courts are missing out on that. The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up. उसके अलावा ट्रेनिंग पे हम आपसे सर शेयर करना चाह रहे हैं कि जब तक कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग नहीं होगी सिस्टम नहीं चल सकता. वी ऑल गेट स्लगिश, वी ऑल गेट रस्टी. वी नीड टू गो थ्रू ट्रेनिंग. हमने फेडरल जुडिशल एकेडमी को री इन्वेंट कर दिया है. हमारे 4000 जजेस हैं. आज तक वो 4000 जजेस कभी एकेडमी में आए ही नहीं थे. हमने फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी जो कम्युनिटी सिस्टम है व्हाट्सएप का, उसको इस्तेमाल करते हम सारे 4000 जजेस के साथ इन टच हो गए हैं. वी सेंडिंग देम ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन वीडियोस फॉर देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. और उसके अलावा 48,000 हमारा पैरा लीगल स्टाफ है पाकिस्तान में. ये एलमद, ये रीडर, 48,000 पीपल. दे हैव नेवर सीन एन एकेडमी. दे डोंट नो व्हाट ट्रेनिंग इज. They don't know what to do, what is their job description. फिर हम कहते हैं सिस्टम चलता नहीं है, 20 साल लग जाते हैं केसेस को. उसको ये नहीं पता कि फाइलें कैसे मेंटेन करनी है, उसको ये नहीं पता कि केस मैनेजमेंट क्या होता है. So for the first time we have reached out to 48,000 through online system.
the community portal of WhatsApp, and we are now reaching out to them, giving them courses. And when I met the first batch, جو پہلا میرے پاس آیا بیچ اس کا جوڈیشل اکیڈمی میں ایلمدز کا اور ریڈرز کا, وہ رو رہے تھے بیٹھ. انہوں نے کہا زندگی میں ہم کبھی اکیڈمی نہیں آئے, ہم نے تو دیکھی نہیں کہ اکیڈمی کیا ہوتی ہے اور ٹریننگ کیا ہوتی ہے. So that's a sad state of affairs, but things are improving and we want to improve this. ٹریننگ کے بغیر, کنٹینیوئنگ گروتھ کے علاوہ کوئی آپ کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. کنٹینیوس ریفارمز کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے ریفارمز کا ہاتھ چھوڑ دیا, آپ نے ٹریننگ چھوڑ دی, the system is going to go down, it will not improve. تو اس لیے یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں اندر کہ اس کو بہتر کیا جائے. لاسٹلی, فائر والنگ بہت ضروری ہے. کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات. The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system and we take it seriously. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس فائر وال کو ڈیولپ کرنا ہے. I want to say much because ہم suo moto میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize کہ اگر جسٹس نہیں ہے تو وہ نہیں, جسٹس ہوگا تو سب چلیں. ان کے لیے بھی بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم چلے. If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand, there's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message, please get through that. پتہ نہیں کیوں نہیں بات سمجھ آ رہی کسی کو. But lastly, I just want to finish it now, but I want to leave it with and I want to do it for Asma, and I cannot leave the rostrum without quoting Faiz at Asma Jahangir conference. یہ آپ سمجھیں کہ ریفارم کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں یا یہ آسما کے لیے بھی دیکھ لیں, تو میں شعر سے اینڈ کروں گا. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. تھینک یو ویری مچ.